अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास हो गई है। अभी कौमी असम्बली में पेश की जाएगी और उसके बाद इसके ऊपर मंजूरी ली जाएगी। सेनेट में फिर भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हुकूमत, क्योंकि बड़े चंद वोटों से हुकूमत पीछे थी, तो शायद कोई मज़ाहमत आए, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। बिल्कुल भी बड़ा स्मूथली पास हो गया, हल्का पुल्का एहतजाज हुआ। कौमी असम्बली में तो 2/3 अक्सरियत है हुकूमत के पास, तो वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा मज़ाहमत की एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट अहम बात इसमें यह है कि इस तरमीम में न सिर्फ आईनी अदालत का क़याम बल्कि जजेस के तबादले और तकर्रुर के तरीक़ाकार में तब्दीली तजवीज़ की गई थी। सेनेट की कायमा कमेटी ने इसको रिव्यू करने के बाद ये माइनर सी तब्दीली तजवीज़ की है, जिसको अब मंजूर किया गया है कि जजेस के तबादले का जो तरीक़ाकार है उसको अब वजाहत देने का मौका होगा जजेस को, और फिर अगर वजाहत कबूल नहीं होती तो रिटायरमेंट तसव्वुर होगी। बग़ैर किसी वजाहत, जैसे पहले था कि रिटायरमेंट तसव्वुर की जाएगी, उसको हटा दिया गया और अमेंड कर दिया गया है। बाकी 248 यानी जो इस्तिस्ना है, सदारती इस्तिस्ना, उसके अंदर भी मामूली सी एक तब्दीली की गई है। उसको भी आगे जाके डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 243 फोर्सेस से मुतल्लिक जो है उसको एज इट इज़ पास किया गया है। सब कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन अदालती निज़ाम के ऊपर इस वक्त ब्रॉडर बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ हुकूमत का ये दावा कि जो तरमीम लेके आए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम, ये अदालती निज़ाम में बेहतरी लेके आएगी, कोहिजन लेके आएगी, पेंडेंसी ऑफ केसेस का ख़ात्मा होगा। वहाँ नाक़दीन इसके ऊपर कहते हैं कि आपने अदलिया की आज़ादी को मुतासिर किया, उसको बिल्कुल महदूद कर दिया है। इसी के ऊपर डिबेट करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल के ऊपर खुसूसी तौर पर साबिक़ अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब, रीमा उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, और सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सबसे पहले जो अदालती बहस है, इसके ऊपर राय जानते हैं। आप कहिएगा अशतर औसाफ साहब। शुक्रिया। आई एम ऑन रिकॉर्ड कि जब 26वीं तरमीम आ रही थी तभी मैंने ये कहा था कि 26वीं तरमीम की जो हैत है, जिस तरीके से उसको ड्राफ्ट किया गया है, जिस तरीके से बनाया गया और जिस तरीके से पास किया गया, वो उस सारे ऑब्जेक्टिव जिसके लिए वो लाया जा रहा था उसको मीट नहीं करेगी, एंड इट विल रिक्वायर सीरियस अमेंडमेंट। अब जब ये 27वीं अमेंडमेंट का मैं खदोखाल देख रहा हूँ और जो ड्राफ्ट देख रहा हूँ, आई डोंट थिंक इट मीट्स द रिक्वायरमेंट जो हमारे मुल्क में चाहिए। हम जब बात करते हैं अदालती निज़ाम को बेहतर करने की, तो हमारा एम्फेसिस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे होता है। हम बिल्कुल बात नहीं करते उन लोगों के मुतालिक और उन अदालतों के मुतालिक जिसमें आम आदमी जाता है, जो कि 87% ऑफ द लिटिगेशन है। सो उसको तो एड्रेस बिल्कुल कहीं नहीं किया जा रहा, और आप सिर्फ आईनी बेंच से उठा के उसको आईनी कोर्ट बना रहे हैं। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन ही के तहत तश्कील दी गई हैं, सो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। You can't say they are not constitutional courts. So when you say federal constitutional court, what you're trying to say is that the matters जो आइन से मुतल्लिका बातें हैं वो उस अदालत में जाएंगी। तो उसमें जो है आप तो बहुत छोटे से सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, जो आइन की तशरीहात के लिए ये सारे सिलसिले चलते हैं। सो आई डोंट थिंक इट विल मीट द ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट इज़ बीइंग प्रोपेगेटेड टू बी। लेकिन उसके अंदर और बहुत सारी जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो वाकई ऐसी हैं जिनके अंदर कोई कबाहत नहीं है। फॉर इंस्टेंस, जो आपने इसके अंदर इस्लाहात में लाने के लिए जो आप कह रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, आई सी नो हार्म इन दैट। और अच्छी बात यह है कि जो एतराज़ उठाया गया था कि ये एक ड्रैकोनियन बात हो जाएगी कि अगर कोई साहब जो हैं वो फॉर गुड रीजंस ट्रांसफ़र नहीं होना चाहते, उनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, उनके फ़िज़िकल इश्यूज़ हैं, उनके और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उनको जबरी तौर पे रिटायर कर देंगे, दैट वुड बी अ पनिशमेंट। तो उसको मैं देख रहा हूँ कि उसको चेंज किया गया, और मैंने बहुत शद्दुमत से इसके ऊपर बात की थी कि उन्होंने चेंज करके उसको मुंसलिक कर दिया कि ये अब मामला जो है वो 209 में जाएगा। बिकॉज 209 जब आपने दे दिया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी, तो वाई नॉट देयर, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे शुड बी डूइंग। और इसके अंदर जो स्टे ऑर्डर्स वाली बात है कि वो स्टे ऑर्डर्स जो हैं वो एक ही बार सिर्फ जो हैं वो बढ़ाए जा सकेंगे। होता ये था कि आप स्टे ऑर्डर ले लेते थे और मामला जो है
टैक्सेशन से मुतल्लिक और बाकी, वो फिर लटक जाते थे बरसा बरस। मैं एक पर्टिकुलर केस कर रहा हूँ, 3 बरस से वहाँ पे जो है वो ठीक है। रेवेन्यू, मच नीडेड रेवेन्यू जो है वो स्टे हुआ था और हुआ है। अब वो मामला फिर तातुल में चला गया है। सो दीज थिंग्स नीड टू बी एड्रेस्ड। अच्छी बात जो है वो ये है कि डिलिब्रेशंस इस पे हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया जा रहा है। आई सी दैट देयर आर 54 people who are discussing all this in the committee and now it is on the floor of the house. अच्छा ही होगा कि जो इसके अंदर पॉजिटिव किस्म की क्रिटिसिज्म है वो आए, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के ज़रिए आप सिर्फ एतराज़ ना उठाएं, उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी डालें कि जो आपकी नज़र में उसको अमेंडमेंट को बेहतर बना सके। Absolutely. दिस इज़ माई टेक ऑन अच्छा, दिस। अशतर असाद साहब, आप इस राय के हामी रहे हैं इस तरमीम के आने से पहले भी, जब मुख्तलिफ बेंचेस के ऊपर बात होती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के ऊपर बात होती थी, तो आप इस बात के हामी रहे हैं कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर बैकलॉग केसेस का एड्रेस करना हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को देखना हो तो बेंचेस हों या अदालतें हों, उनके क़याम में कोई कबाहत नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा इलेबरेट कीजिएगा कि ये क्या वजह हुई कि अब आप समझते हैं कि इस आइन में जिस तरह से जो चीज़ें प्रपोज की गई हैं वो अब आपकी राय के बिल्कुल खिलाफ है, आपने अपनी राय बिल्कुल चेंज कर ली है? नहीं, मैंने राय चेंज नहीं की। सर, मैंने कहा ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो है ये उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रही। लेट मी एक्सप्लेन कि मैं क्या कह रहा हूँ। आई एम ऑन रिकॉर्ड, आप वो निकाल के देख लीजिए। इट इज़ ऑल्सो इन राइटिंग दैट आई गेव many years ago एंड आई रीआइट, मैंने दोबारा वो सब बातें की और उसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू विल गिव मी 2 minutes। ऑफ कोर्स। नंबर 1, हमारे मुल्क में जो आइन है वो फेडरल पार्लियामेंट्री आइन है। इसके अंदर जब हम फेडरल बात करते हैं और प्रोविंशियल बात करते हैं तो आसान अल्फाज में 2 तरह के कवानीन हैं। एक फेडरल कानून है और एक प्रोविंशियल कानून है। फेडरल कानून जो है पूरे मुल्क के ऊपर लागू होता है। प्रोविंशियल कवानीन जो हैं वो प्रोविंसेस की हद तक होते हैं। आपके यहाँ 4 हाई कोर्ट्स हैं। चारों हाई कोर्ट्स को आप कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट। सो आपने क्लियरली डिमार्केट किया उनकी जुरिस्डिक्शन को भी, और उनकी रिट की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उस हद तक की वो चल सकती हैं। अब प्रोविंशियल लॉज जो हैं, मुझे ये कहने दीजिए कि प्रोविंशियल लॉज को आप उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी फेडरल लॉज को देते हैं, और जो आपके लोकल गवर्नमेंट के लॉज हैं वो वगैरह जो हैं वो भी जब चैलेंज किए जाते हैं या उनसे मुंसलिक अपीलें हैं वो जानी चाहिए प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में। अब इसके पैरेलल क्या है? पैरेलल है बैंकिंग कोर्ट्स हैं, कस्टम ट्राइब्यूनल्स हैं, इनकम टैक्स के ट्राइब्यूनल्स हैं, आपके कंपटीशन कमीशन। आई कैन नेम 21 और 22, बट ये फेडरल लॉज हैं जिनके मुतालिक झगड़े होते हैं, लिटिगेशन चलती है। मेरी तजवीज़ हमेशा ये रही है, अब कुछ 12-14 साल या मेरे ख्याल 15 साल ही हो गए होंगे, कि मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे अपीलें जो हैं वो फेडरल कोर्ट में जानी चाहिए। एक फेडरल कोर्ट बनाया जाए जिसको आप इस्लामाबाद में रखें, जिसके बेंचेस तमाम प्रोविंसेस में हों। अब होता क्या है, बैंकिंग लॉ को चैलेंज कर दिया किसी ने बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान वालों ने कहा कि ये बैंकिंग लॉ गलत है, फेडरल लॉ है, कह दिया गलत है, और लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया दुरुस्त है। अब जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं रिजॉल्व करेगा, एक अनॉमली रहती थी और रही है पास्ट में। तो इस अनॉमली को दूर करने के लिए मेरी ये तजवीज़ थी कि फेडरल कोर्ट हो जिसके बेंचेस तमाम प्रोविंसेस में हो, आईसीटी में हो, ताकि उसके अंदर कंफ्यूजन ना हो और उसमें फिर तेज़ी आएगी। अब जबकि हमारे पास 2 स्ट्रीम्स हैं तो उन 2 स्ट्रीम्स को अलग अलग चलने दें। दिस वाज माय आइडिया कि वहां से फिर अपीलें जो हैं वो जाएं फेडरल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बिल्कुल सही, आई गेट योर पॉइंट। वहां से फेडरल सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट अशतर साहब। लेकिन ये आपने जो इंटरेस्टिंग बात है जजेस के तकर्रुर तबादले के ऊपर ये आपने की है, इसके ऊपर ज़रा मैं आगे रीमा की तरफ लेके जाती हूँ। रीमा, जब हफ्ते को भी हम बात कर रहे थे, जो इनिशियल प्रपोजल था वो था
کہ اگر انکار کرے گا تبادلے سے جج تو اس کو وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا. اب اس میں ترمیم کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انکار کی صورت میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو معاملہ جائے گا اور جج کو وضاحت کا موقع ملے گا. لیکن اگر پھر بھی یہ سمجھتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہ نہیں اس کی وضاحت قابل قبول, تو پھر وہ ریٹائرڈ ہی تصور ہوگا. کیا آپ سمجھتی ہیں یہ درمیان میں موقع دینے کی جو امینڈمنٹ کی گئی ہے یہ کافی ہے, طریقہ کار کو بہتر کرتی ہے, ابھی بھی نہیں؟ جی شکریہ لینا. چلیں اسی ایشو سے شروع کر لیتے ہیں. پاکستان کے جو تینوں آئین بنے ہیں, آپ 1956 کا دیکھ لیں, 62 کا دیکھ لیں, 73 کا دیکھ لیں, ان میں ججز کو ہائی کورٹ سے مختلف ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کے لیے ان کی کنسنٹ ضروری تھی. ٹھیک ہے, کنسنٹ واز ریکوائرڈ اگر آپ نے ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر کرنا تھا. 18ویں ترمیم میں جو امینڈمنٹ ضیاء کے ٹائم پہ اور پہلے بھٹو کے ٹائم پہ بھی ایک ہو گئی تھی, اس کو ختم کر دیا گیا جس میں کنسنٹ کی ریکوائرمنٹ نکالی گئی. تو واپس کنسنٹ کی ریکوائرمنٹ 18ویں ترمیم میں ڈال دی گئی. میرا خیال ہے جب کوئی لا انٹروڈیوس ہوتا ہے یا کوئی ایگزسٹنگ پروویژن جو ہے قانون کی, آئین کی خاص طور پہ, اس کو امینڈ کرنا ہوتا ہے, اونس لائز ود دا گورنمنٹ ٹو شو کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کنسنٹ کی ریکوائرمنٹ آپ نے کیوں نکالی ہے قانون سے, جبکہ وہ ہمارے آئین سے, جبکہ وہ ہمارے تینوں آئین میں تھی, اوریجنل آئین میں, اور 18ویں ترمیم میں جو ایک بہت ہی کمپریہنسو پروسیس تھا جو آئین کو اپنی اوریجنل شکل میں لے کے جانے والا تھا, اس میں کنسنٹ کو واپس ڈالا گیا. یہ میرا سوال ہے, اور ابھی تک میں کنونس نہیں ہوں کہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت تھی, بلکہ اس کے جو خدشات اس سے نکلتے ہیں وہ زیادہ ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل مس کنڈکٹ کے کیسز سنتا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اب کمپوزیشن کیا ہوگی, یہ جو سب چینجز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد, اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی, وہ اکثر جو ہے وہ آربیٹری ہوتی ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے. تو وہ میرا خیال ہے یہ بہتر ہے, ڈیمڈ ریزگنیشن سے بہتر ہے آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل لے کے جائیں, لیکن یہ ناکافی ہے. میرا نہیں خیال یہ ایڈیکویٹ پروٹیکشن ہے. اور بنیادی بات یہ ہے, میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی کہ آپ نے کنسنٹ کی ریکوائرمنٹ نکالی کیوں ہے. جو یو این اسپیشل ریپورٹر ہیں آن انڈیپینڈنس آف ججز اینڈ لائرز, 2020 کی ان کی ایک رپورٹ ہے جو ڈسگائزڈ سینکشنز پہ ہے, مطلب کہ جو شکل سے لگتے ہیں ناقص سی پروویژن ہے, لیکن اصل میں اس کا مقصد ججز کو سینکشن کرنا ہے. اس میں تفصیلاً انہوں نے بتایا ہے کس طرح اس طرح کے ٹرانسفرز وداؤٹ کنسنٹ استعمال ہوتے ہیں دنیا میں کئی ممالک میں ریپرائزلز کے طور پہ, یا ججز کو پنش کرنے کے لیے کہ آپ اگر غلط پسند کا فیصلہ نہ کریں ایگزیکٹو کا, یا جو سسٹم کو پسند نہیں آ رہا ان کو ریپریمانڈ کرنے کے لیے یا پنش کرنے کے لیے, یا یہ انشور کرنے کے لیے کہ ایسے کوئی معاملات نہ ہو کہ حکومت جس طرح کا فیصلہ چاہتی ہے وہ نہ ہو, تو کورٹس کی کمپوزیشن بدلنے کے لیے. تو یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ یو این اسپیشل ریپورٹر آن انڈیپینڈنس آف ججز اینڈ لائرز ان کی 2020 کی رپورٹ ہے. پہلی بات یہ. دوسری دیکھیے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے الینا اس امینڈمنٹ کی, وہ جو اشتر صاحب نے بھی بات کی, میں ان سے بالکل اگری کرتی ہوں, وہ ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی. دنیا میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس تب بنائی گئی, میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپلس دیتی ہوں, انڈونیشیا کی, تھائی لینڈ کی, رشیا کی, وہ تب بنائی گئی جب پوسٹ کانفلکٹ ٹرانزیشنل پیریڈز تھے, جہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہماری جو باقی برانچز آف اسٹیٹ ہیں وہ ان اکاؤنٹیبل ہیں, ایگزیکٹو, پارلیمنٹ, اور ایک نئی عدالت کی ضرورت ہے جو ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکے. جو موجودہ عدالتیں تھیں ان کے پاس اس طرح کے ریویو کا یا آئین کی انٹرپریٹیشن کا اختیار ہی نہیں تھا. تو آپ نے یہ عدالتیں بنائیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹس, ان کو یہ طاقت دی, یہ پاورز دیں کہ وہ آئین کو انٹرپریٹ کریں, وہ باقی برانچز آف اسٹیٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. ہم نے تو بالکل الٹ کر دیا. ہماری سپریم کورٹ کے پاس آلریڈی جوڈیشل ریویو کا اختیار تھا, فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کا, کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا اختیار تھا. آپ نے وہ ایگزسٹنگ سپریم کورٹ سے لے کے ایک نئی کورٹ جو آپ بنا رہے ہیں اس کو دے دی ہے. اور وہ نئی کورٹ, اس کے ججز کس طرح اپوائنٹ ہوں گے؟ جو پہلے چیف جسٹس ہوں گے وہ حکومت, پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے, پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کریں گے, اپوائنٹ ہوں گے. پہلا بیچ کیسے اپوائنٹ ہوگا؟ وہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے ان کنسلٹیشن ود دی چیف جسٹس آف دی ایف سی سی, جن کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے. یہ جو وہ کورٹ ہوگی, اس میں جو ججز ہیں ان کی ٹینیئر اور ایج آف ریٹائرمنٹ 68 تک ہوگا. تو آپ سوچیں کئی سال ان دی شارٹ ٹو میڈیم ٹرم ہمارے ملک کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہوگی, جو جوڈیشل ریویو, کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا اختیار رکھے گی, وہ ہینڈ پکڈ ججز ہوں گے آپ کی ایگزیکٹو کے, اس میں جو بیٹھے ہوں گے.
یہ کورٹ انڈیپینڈنس کی کوئی بھی تقاضا پورا نہیں کرتی، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ آلریڈی جس طرح کا ہمارا ماحول ہے، جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے، موجودہ سسٹم کو مزید اکاؤنٹیبلٹی سے آپ شیلڈ کر رہے ہیں، اسکروٹنی بھی نہیں ہو سکے گی، اکاؤنٹیبلٹی تو دور کی بات ہے، اور جو فیصلے یہ سسٹم چاہے گا بہت آسانی سے ربر سٹیمپ ہو سکیں گے اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے، جو بالکل شروع کا بیچ تو ہے ہی ہینڈ پک، اور 68 کی ان کی ریٹائرمنٹ ہے، تو آپ دیکھ لیں کئی سال تو یہی بیچ ججز کا ہے وہ شاید چلے۔ پرابلم یہی ہے علینا کہ یہ بیسک ایشو ہے، ہماری جوڈیشری میں بہت مسائل ہیں، پینڈنسی کی اشتر اوصاف نے بات کی صاحب نے، میں دیکھ رہی تھی اتنی وجوہات ہیں جو ریسرچ ہے پینڈنسی کی، وہ بتاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس میں بہت سے معاملات ہیں جس میں ایڈجرنمنٹس ہیں، سٹیز ہیں، کم کورٹس ہیں پاکستان میں، اگر آپ دیکھیں جتنے ہماری پاپولیشن ہے اس کے حساب سے ہماری کورٹس، لوور کورٹس، سبارڈینیٹ جوڈیشری بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی کیا رسپانسبلٹی آتی ہے، اس کے علاوہ ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہی نہیں ہوتے، سپریم کورٹ میں 34 کی آپ نے تعداد کر دی ججز کی، اپوائنٹ آپ نے کیے نہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں ہم پینڈنسی دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے اختیار لے کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو دے رہے، یہ سب ڈائگریشن ہے۔ عدلیہ نے ماضی میں بہت سی ٹرانسگریشنز کی ہیں، عدلیہ نے پولیٹیکل رول پلے کیا ہے، لیکن یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کر رہی۔ اب پالیٹکس ہوگی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ہی ہوگی، لیکن اس سسٹم کی رضامندی سے ہوگی، اس سسٹم کی فیور میں ہوگی، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریشن کا حق ابھی ایف سی سی کے پاس ہے، فنڈامنٹل رائٹس جورسڈکشن ابھی بھی ان کے پاس ہے، لیکن وہ کون ایکسرسائز کرے گا؟ حکومت نے جو چنے ہیں ججز وہ ایکسرسائز کریں گے۔ تو اب پالیٹکس آپ نے ختم نہیں کی، اور میں ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں ہمارے ویورز کو کہ 184(3) کے جو کیسز ہیں جس میں ہم اکثر بات کرتے ہیں، جیسے جو پرائم منسٹر گیلانی تھے ان کا ریموول، وہ 184(3) جورسڈکشن میں تھا، اور ہماری کئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ گئی تھی سپریم کورٹ کہ انہیں ریموو کیا جائے کنٹیمپٹ کی جب فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا۔ نواز شریف کے ریموول وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز گئی تھی، عمران خان صاحب گئے تھے اور دیگر لوگ کہ انہیں نااہل کیا جائے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ وہ پاورز اب بھی اگر آپ نے استعمال کرنی ہے ایف سی سی حکومت کی رضامندی سے ان کی ول کے اکارڈنگلی استعمال کر سکتی ہے، وہ پاورز آپ نے ختم نہیں کی۔ سو موٹو کی ایک چھوٹی سی چیز تھی، وہ آپ 184(3) میں بھی ختم کر سکتے تھے، سو موٹو آپ نے نہیں کیا۔ بیسکلی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر بہت زیادہ جو آپ کا دوسرا ادارہ ہے یعنی آپ کا پارلیمان، اس کی مداخلت بہت بڑھ جائے گی۔ اشتر افسار صاحب، آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے بیفور آئی آسک ادر کوسچنز؟ ہاں، we're not in a debate، لیکن بات یہ ہے کہ ہینڈ پکڈ ججز آپ نے پاسٹ میں دیکھے، مرحوم سجاد علی شاہ صاحب کیس ان پوائنٹ، ان کو ہینڈ پک کیا گیا، سینیارٹی کو بائی پاس کر کے کیا گیا، جس نے کیا ان کو، کیا سجاد علی شاہ صاحب ان کے رفقا نے ان کے خلاف فیصلہ نہیں کیا؟ سو یو کانٹ سے کہ جی جج جو ہے وہ اپوائنٹ اگر کسی نے کر دیا ہے تو وہ اس کا مرہون منتی ہو جائے گا اور وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ بات کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کرنے کی نہیں ہے، بات ہے درست فیصلہ کرنے کی، اور درست فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو ایسے معاملات دیکھنے ہیں، ایسے سارے معاملات کرنے ہیں جو فیل سیف میکنزم کو آگے لے کے چلیں۔ فار انسٹنس اب آپ دیکھیں گے کہ بیل کا معاملہ ہے، بیل کے معاملے میں 50 آپ کو ججمنٹس مل جائیں گی کہ بیل گرانٹ کی جا رہی ہے۔ بھائی بیل گرانٹ کرنی ہے، وائی ڈو یو نیڈ ٹو رائٹ اے ججمنٹ آن دس؟ اس کے 5-6 چیزیں ہیں، اس کو آپ ختم کریں، اور جتنا ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے، بیل از بیسکلی اے رائٹ، آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں، ان سب چیزوں کو لے کے چلیں۔ اور جہاں پہ بصد احترام ریما عمر صاحبہ نے کہا کہ یہ جو کورٹ ہے وہ مرہون منت ہو جائے گی، دیکھیے سوال یہ نہیں ہوتا کہ کون اپوائنٹ کر رہا ہے، سوال ہوتا ہے کہ کون ریموو کر رہا ہے۔ ریموول کا جو ہوتا ہے نا آپ کے اوپر چیز، جو ہوا ہے یا تلوار ہے،
وہ ڈٹرمن سر ویسے یہاں پر ریموول کا بھی ویسے اب حکومت کے پاس ہی چلا گیا نا ایک طرح سے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر کر سکتے تھرو تبادلے. نہ تبادلے نہیں, اس طرح یہ نہیں ہوگا, بیکاز وہ اس کو کوڈ آف کانڈکٹ میں کر رہے ہیں. ٹھیک, جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کر سکے گی ریموو, اس میں حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں ہوتا, نمبر 1. Number 2, you are being judged by your own peers, and that is what is required. Even America mein you're not judged by your own peers. Even India mein you're not judged by your own peers. یہ ہمارے ہاں ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے جس کو ریٹین کرنا چاہیے. سو موٹو بالکل ریما, I respect what you're saying. لیکن جو سو موٹو کی بات ہے, آپ نے دیکھا آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک بار بھی سو موٹو کوئی نوٹس نہیں کیا تھا, بیکاز he did not believe that a suo motu jurisdiction existed. I have been advocating that. You've seen me say those things time and again کہ suo motu jurisdiction نہیں ہوتی ہے. اور آپ نے جو چیز مجھے بادر کر رہی ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو فیڈرل آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی آپ نے, اس میں آپ نے 7 جج لگا دیے, لیکن جو سارے کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوں گے فرام دی ہائی کورٹس, وہ یہیں آنے ہیں نا. اگر یہاں آنے ہیں تو وہ تو باٹل نیک بن جائے گا پھر سے. then how will you have speedy I wouldn't call it justice, speedy decisions. So ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سر آلسو آپ کا یہ پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ججز خود سے پہلی بار ایٹ لیسٹ یا پھر اس کے بعد بھی خود سے لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ جج مرہون منت ہو جائے گا حکومت کے. ریما اس کو رسپونڈ کریں گی؟ نہیں, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اینڈ آئی ایم گلیڈ اشتر صاحب براٹ اٹ اپ. علینا, ایک چیز ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس. اب کس طرح ایک جج اپوائنٹمنٹ کے بعد فیصلے کرتے ہیں وہ تو ہم پری ایمپٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہم سسٹم کی ایٹ لیسٹ بات کر سکتے ہیں کہ سسٹم کیا بہتر ہے. اس لیے اگر آپ اقوام متحدہ کی بیسک پرنسپلز دیکھ لیں, UN بیسک پرنسپلز آن دی انڈیپینڈنس آف ججز, اس میں یہ کہا جاتا ہے, یہ پہلے چند پوائنٹس میں سے ہے کہ اپوائنٹمنٹس کا پروسیس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, وہ ایگزیکٹو کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے. اس پہ بہت سی جورسپروڈنس ہے UN ہیومن رائٹس کمیٹی کی, اور اوور آل ہم جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں دنیا میں, آپ یونائٹڈ کنگڈم دیکھ سکتے ہیں اور مزید آپ دیکھ سکتے ہیں ممالک میں, ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ نے جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا طریقہ ہے وہ ایگزیکٹو کے ماتحت نہیں بنانا. اب انڈیویجول ججز کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, نو ون کین ریئلی پریڈکٹ, لیکن جب اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہے آپ نے اسے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے انفلوئنس سے. اس لیے جو سیف گارڈز ہیں وہ UN میکنزمز یہی بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹو کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے لینا ایک پاسٹ ایک کانٹیکسٹ ہے جس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا جب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تو تب جو ججز کانسٹیٹیوشنل بینچز میں بٹھائے گئے, آپ نے ہمیں بتایا نہیں جوڈیشل کمیشن نے کہ وہ کیوں کانسٹیٹیوشنل بینچز کا حصہ ہیں. پاکستان میں جو وکلا جن کو ایکچولی کانسٹیٹیوشنل ماہرین سمجھتے ہیں جو سپریم کورٹ میں ہیں, ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچز کا حصہ نہیں بنایا گیا. اور کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ کون بیٹھ رہا تھا کون نہیں, اس پہ کوئی ہم نے رولز بھی نہیں دیکھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا کرائٹیریا استعمال ہوا ہے جو انہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ بٹھایا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہے جس میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. اس سسٹم کے کچھ مقاصد ہیں. وہ سسٹم جو ہے وہ اپنے آپ پہ اپنی امیونٹی ایک طرح سے چاہتا ہے, اور اس لیے اس وقت یہ امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے. اچھا ریما چھوٹا کریں گے اپنا آرگیومنٹ تاکہ میں کاؤنٹر بھی اگر ہے تو لے لیں. جی جی آف کورس ایبسلیوٹلی, لیکن تو میں یہ بالکل ایکسیپٹ کرتی ہوں. اس لیے میری انفیکٹ ہوپ ہے کہ اگر انٹینشن یہ ہے کہ ہم ججز جو اپوائنٹ کریں گے وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, ان پریکٹس ایسا نہ ہو. ان پریکٹس آپ کا جو یہ پلان ہے یہ شکست ہو اس کو. لیکن اس وقت ہمارے پاس اگر ایک ڈرافٹ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس پہ پرائم منسٹر ججز لگا رہے ہیں, تو اس پہ ہمیں سوال اٹھانا چاہیے کہ کیا یہ انڈیپینڈنٹ پروسیس ہے, کیا یہ بہترین پروسیس ہے جو ایگزسٹ کر سکتا تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے, گیون دا کانٹیکسٹ کہ ہم ایک سپریم کورٹ سے
ان کی کانسٹیٹیوشنل ریویو انٹرپریٹیشن کی پاور لے کے ایک اور کورٹ کو دے رہے ہیں. ہمیں کوئی بتایا نہیں گیا ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس سے کیا اچیو ہوگا, بلکہ جو ریزنز دیے جا رہے ہیں اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. وقت بڑا محدود ہے, ہمیں مزید بھی اس کے اوپر بات کرنی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں آگے دیگر شکوں پر بھی. ویلکم بیک. آئینی ترمیم کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. سید محمد علی صاحب, سر کچھ ہم نے گفتگو آرٹیکل 243 سے متعلق ہفتے کے روز بھی کی تھی, آپ نے بڑی اچھی طرح ہمیں سمجھایا بھی, لیکن سر ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ سینٹرلائزڈ پاور سٹرکچر ہونے سے فورسز کے اندر کیا آپ کے خیال میں بہتری آئے گی یا اس سے بد اعتمادی بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اور جو ہمارا تجربہ ہے اس میں ہم رینک کو, سٹیٹس کو اور جو عہدہ ہوتا ہے اور اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اچھا, اگر ہم ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ جو جنگی حرب کو پڑھتا رہا ہے پچھلے 4-5 ہزار سال کو آپ اسٹڈی کریں تو دیکھیے جنگ کے جو انداز ہیں ان میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں. پچھلے 100-200 سال میں بہت تیزی سے آئی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ پہلے تو جنگ ہوتی تھی ایک گراؤنڈ میں ہوتی تھی اور جو جیت جاتا تھا وہ پتہ چلتا تھا کہ آپ کا ایک نیا بادشاہ آ گیا. تو بہرحال فاسٹ فارورڈ سیکنڈ ورلڈ وار بہت بڑی ہوئی, کروڑوں لوگ مرے اس میں, اور اس کا بڑا پوری دنیا کا جو فورس سٹرکچر اور کمانڈ سٹرکچر تھا وہ اسی تجربے کے پیش نظر بنا. پھر فاسٹ فارورڈ آپ آ جائیں ہماری 65 اور 71 کی جو جنگیں ہوئیں اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کوارڈینیشن اور سینرجی کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اسی کے نتیجے میں اسی تجربے کے پیش نظر جو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر بنایا گیا اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنایا گیا. لیکن اب ہم جس ارتقاء کے سٹیج پہ پہنچے ہیں وہ فار پاکستان پرٹیکولرلی بنیان المحسوس کا تجربہ ہے, لیکن اس سے پاکستان کی لیڈرشپ میں یہ احساس بڑھا ہے کہ یہ صرف بنیان المحسوس نہیں ہے جو کہ 7-8 ڈومینز کا آپریشن تھا, لیکن انڈیا میں, امریکہ میں, فرانس میں, روس میں, چین میں. اچھا میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں سول ملٹری ڈیبیٹ سے بھی. دیکھیں چائنا کا جو اوبیسلی کمیونسٹ پارٹی کا نظام ہے, پریزیڈنشل سینٹرلائز سسٹم ہے پیوٹن صاحب کا. برطانیہ تو دنیا کی بہترین ڈیموکریسی سمجھی جاتی ہے تو وہاں بھی چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے. امریکہ پوری دنیا میں اس کی کمانڈز موجود ہیں لیکن وہاں پہ بھی ایک سینٹرلائز سسٹم ہے. تو سینٹرلائزیشن کا جو میں کوئک پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں ابتدائی طور پہ علینا, وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق سول ملٹری ریلیشنز یا کنسنٹریشن آف پاور سے زیادہ اصل مقصد یہ ہے کہ تمام ڈومینز کا جو ملٹری پاور ہے اور جو انسٹرومنٹس ہیں اور کیپیبلٹیز ہیں اور فورسز ہیں ان کو ایک سینٹرلائز کمانڈ کے تحت لایا جائے تاکہ فیصلہ سازی تمام ایسپیکٹس کو کنسیڈر کر کے, تمام آپشنز کو کنسیڈر کر کے اور فوری طور پر ہو سکے. یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. اور دوسری چیز کہ آپ دیکھیں بھارت کا ہم سے جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 8-9 گنا زیادہ ہے. ہم اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتے ٹینک فار ٹینک, فائٹر فار فائٹر, میں صرف ایک پوائنٹ میک کر لوں تو ہماری مجبوری ہے کہ وی کی ناٹ افورڈ بٹ ٹو بی ایفیشینٹ. تو ہم نے ٹریننگ, مینٹیننس, لاجسٹکس میں بہت ایفیشنسی اسی وقت حاصل کریں گے کہ اگر ایک سینٹرلائز اسٹرکچر ہو. اور آخری 2 باتیں کہ اس میں جو ایئر فورس, نیوی اور آرمی کی جو آپریشنل لیول کی پلاننگ ہے یا آپریشنز کا کنڈکٹ ہے ڈیورنگ وار وہ اسی طرح رہے گا. اور جو نیوکلیئر فورسز ہیں ہماری اس میں بھی نیوکلیئر فورسز کے حوالے سے بھی ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سی ڈی ایف کی رائے سے, مشاورت سے اسی طرح پرائم منسٹر کریں گے, اور اس کے حوالے سے پالیسی میکنگ کا اختیار جو ہے الٹیمیٹلی فرانس کو نہیں دی جا رہی ہے. یہ آرمی جو ہے وہ ایئر فورس اور نیوی کے اوپر ایز این انسٹیٹیوشن یا سروس ڈومینیٹ نہیں کر رہی ہے. یہ میں آپ کو کوئک ایگزامپل دے دیتا ہوں جو موجود ہے. امریکہ کے اندر فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ جو سروسز چیف ہوتے ہیں نا, جس طرح آرمی چیف ہوتا ہے, نیول چیف ہوتا ہے, ایئر چیف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا کام بنیادی طور پہ ریسورسز کو مینٹین کرنا, ٹریننگ دینا, یہ سارے اسباب کو فراہم کرنا ہے.
چاہے وہ ہیومن ریسورس ہو یا ٹیکنیکل ریسورس ہو. لیکن اگر جنگ ہوتی ہے لیٹس سے سینٹ کام کے ڈومین میں ہوتی ہے, سینٹ کام پاکستان سے لے کے مصر تک کا ایریا آف ریسپانسبلٹی ہے جہاں پچھلے 25 سال میں ساری جنگیں لڑی گئی ہیں, عراق ہو, یمن ہو, اچھا شام ہو, افغانستان ہو. تو جو سینٹ کام کا چیف ہوگا وہ ایک طرح کا آپ سمجھیں کہ اس ریجن کے اندر کمانڈر ہے. اس ریجن کے اندر جو ایئر فورس ہے, نیوی ہے, اسٹریٹجک فورسز ہیں, سیٹلائٹ فورسز ہیں, سائبر فورسز ہیں, انٹیلیجنس سیٹلائٹس ہیں, وہ تمام تر چیزیں اس ریجن کے اندر اس کمانڈر کے انڈر ہوگی. اب وہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ وار کو پلان کرے گا اور وہ یہ ڈیمانڈ کرے گا تینوں سروسز سے کہ جناب مجھے اتنے فائٹر چاہیے, مجھے اتنی سبمرینیں چاہیے, مجھے اتنے کمانڈوز چاہیے, مجھے اتنی سیٹلائٹس چاہیے. وہ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کے طور پہ آرگنائز کر کے اس کو کنڈکٹ کرے گا, پلان کرے گا. ہم بھی اب اسی طرف جا رہے ہیں اور اس کی مجبوری علینا یہ ہے کہ آپ کا مشرقی ہمسایہ آلریڈی اس پہ جا چکا ہے. ہمارے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ آرمی, ایئر فورس, نیوی 3 الگ الگ جنگیں لڑیں, پلان کریں اور کنڈکٹ کریں. وی ڈونٹ ہیو دیٹ کہ یہ برانچ کو یا ایک آرم فورس کو اس میں جو پروویژن آپ کے تشویش کو ایڈریس کرنے کے لیے علینا رکھی گئی ہے وہ یہ ہے. میں واضح کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں فیلڈ مارشل ایک 5 سٹار عہدہ ہوتا ہے آرمی کا, اسی طرح ایڈمرل آف دی فلیٹ ایک 5 سٹار عہدہ ہوتا ہے نیوی کا, اور اسی طرح مارشل آف دی ایئر فورس ایک 5 سٹار عہدہ ہوتا ہے ایئر فورس کا. تو یہ اس میں ان بلٹ ہے انہیرنٹلی یہ پاسبلٹی کہ فیوچر میں جو کمانڈر ہے, جو سی ڈی ایف ہے, کمانڈر آف ڈیفنس فورسز, وہ تینوں سروسز میں سے ہو سکتا ہے. آرمی کی ایک پری ایمیننس کانٹیننٹل کلچر میں جو نیچر آف تھریٹ اس وقت پاکستان فیل کر رہا ہے, خاص طور پہ ان نیشنل سیکیورٹی میں, ٹیررزم کے حوالے سے, بھارت کی ایکسپینشن کے حوالے سے, وہ اپنی جگہ ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب ایک پری ایمیننس رول پلے کر رہے ہیں. لیکن اور ہماری یہ بھی ایک حقیقت ہے لینا کہ ایک مخصوص سول ملٹری ریلیشنز کی تاریخ رہی ہے جس سے ہم اگنور نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈائریکٹلی, لیٹ می کوٹ, میری اس میں کئی دفعہ آرمی چیف سے بھی بات ہوئی, میری ایئر چیف سے بھی بات ہوئی, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس رات بھارت نے پاکستان پہ میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا, مجھے آرمی چیف نے بتایا کہ میری ایئر چیف سے, یہ ایئر چیف اور نیول چیف اور آرمی چیف ساتھ کھڑے ہوئے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوارڈینیشن پلاننگ کیسے تھی, تو مجھے آرمی چیف نے بتایا کہ میری رات 12 بجے سے لے کے صبح 10 بجے تک 97 دفعہ بات ہوئی ہے ایئر چیف سے 10 گھنٹے کے اندر. تو میں نے لائٹ نوٹ میں ان کو کہا بھئی آپ ایک ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کیوں نہیں کرتے, آپ ایک دفعہ اتنی دفعہ فون کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ آئی ایگری وتھ یو. تو میں سمجھتا ہوں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر پلاننگ بھی مربوط ہوگی تو فیصلے بر وقت اور بہتر ہو سکیں گے, ایفیشنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ارشاد بھٹی صاحب, ویو سیوڈ یو فار دی لاسٹ, کیونکہ سر آپ نے نہ صرف یہ باقی ساری سب کی تجویز سنی, پھر مختلف آراء آئی ہیں. یہ بتائیے کہ سر آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر, چاہے وہ آئینی عدالت کا قیام ہو یا پھر دیگر جو اس میں ترامیم کی گئی ہیں, آپ متفق ہیں کسی چیز سے یا آپ کو سب چیزوں پہ اختلاف ہے؟ میڈم شیخ, رفیع رضا صاحب کا شعر ہے, اور یہ آئینی عدالت, ججوں کے تبادلے اور جوڈیشری کے حوالے سے کہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہوا ہوگا, یہ حکومت کی نظر کرتا ہوں یہ شعر, تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہوا ہوگا جو یہ نظام تمہیں منصفانہ لگتا ہے. اور منظر بھوپالی صاحب کا شعر بھی حکومت کی نظر, آپ ہی کی ہے عدالت, آپ ہی منصف بھی ہیں, یہ تو کہیے آپ کے عیب و ہنر دیکھے گا کون. سوال پر آنے سے پہلے میڈم شیخ کہ کیا حسین اتفاق ہے کہ 1-2 موقعوں کو چھوڑ کر جب عدلیہ کی خود مختاری پر حملہ ہوا, ملک پر حکومت مسلم لیگ نون کی تھی. اور میڈم شیخ کیا معصومانہ سوال ہے آپ کا, بلکہ کیا ظالمانہ سوال ہے آپ کا کہ 27ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی محدود کرے گی یا عدالتی نظام میں بہتری لائے گی. کیا معصومانہ اور ظالمانہ سوال ہے میڈم شیخ. اس بھول پن پر تو میری 7 جنم اگر مجھے ملیں تو وہ بھی قربان. آج ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب بولے, ہم تو ویسے ہی بیچارے بیٹھے ہیں یہاں, اور اس پر عدالت میں کہہ کے لگے.
اگر تو یہ بہتری لاتی تو کبھی بھی نہ منصور علی شاہ صاحب کہتے کہ ہم بیچارے ہی ہم تو ایسے ہی یہاں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس سے کوئی بہتری آ چکی ہوتی 26ویں یا 27ویں آئینی ترمیم جو آئے گی منظور ہوگی یا 26ویں جو آ چکی, تو یہ سارے جو قانون کے دماغ ہیں جن مخدوم علی خان صاحب یا اور بڑے جن پر آپ کوئی یہ نہیں لگا سکتے کہ وہ فلاں دھڑے کے ہیں, وہ خط نہ لکھتے اور یہ نہ کہتے کہ بڑے نازک موڑ پر ہم کھڑے ہیں. میڈم شیخ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1956 سے لے کر اب تک پہلی بار سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت کی متعہد ہو جائے گی, اور غالباً پہلی بار ججز تقرری, ججز مانیٹرنگ, ججز تبادلے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حکومت کے ہاتھ میں یا حکومت کے کنٹرول میں چلے جائیں گے. میڈم شیخ ذرا اپنے تھوڑا سا اپنی میموری کو ریوائنڈ کریں, کیا 26ویں آئینی ترمیم جو لائی گئی تھی کیا وہ عدلیہ کی بہتری کے لیے لائی گئی تھی؟ ہمیں مسلم لیگ والوں نے خود بتایا کہ بھائی منصور علی شاہ یا منیب اختر صاحب کو ہم نے چیف جسٹس نہیں بننے دینا, یہ تو نظام کو ہی تلپٹ کرنے کے در پہ ہیں, یہ تو پینڈورا باکس کھولنے والے ہیں. اور پھر مسلم لیگیوں نے کہا کہ جج تو بڑے منصور علی شاہ صاحب لائق ذہین تھے, لیکن بدقسمتی سے ایک سیاسی تنازع میں گھر گئے اور لنگر گپ کی نظر ہو گئے. میڈم شیخ کیا 27ویں آئینی ترمیم کا مقصد عدلیہ کو مضبوط کرنا ہے؟ کون کہتا ہے یہ؟ کون سویا ہوا آدمی کوئی کہہ سکتا ہے یا وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ جو اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ میرا خیال ہے رتی بھر بھی عدلیہ کے حوالے سے, عدلیہ کی خود مختاری کے حوالے سے, بہترین عدلیہ کے حوالے سے پوری دنیا کی مثالوں کو لے لیں اور اس ملک کے حالات کو لے لیں, تو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ اس سے آزاد اور خود مختار ہو جائے گی؟ اور میڈم شیخ آخری جملہ, بہترین عدلیہ, عدلیہ کی آزادی, عدلیہ کی خود مختاری, اب یہ ماضی کی باتیں ہیں, ماضی کے قصے ہیں. اب تو عدلیہ کا وہ دور شروع ہو چکا ہے میڈم شیخ کہ اب تو مجھے جسٹس منیر معصوم لگنے لگا ہے. اور پھر سن لیجئے تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہوا ہوگا جو یہ نظام تمہیں منصفانہ لگتا ہے. آپ خود مختار ہیں سر آج حکومت والوں, آج اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے, کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے, پھر کل دیکھیں گے اور کل ملیں گے آپ سے. سر آرٹیکل 243 میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل کہنا چاہوں گا میڈم شیخ, مجھے صرف ایک بات پہ اعتراض ہے اور وہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی شخص کو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو یا کوئی اور ہو, اس کو استثناء حاصل نہیں ہونا چاہیے. باقی چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا, اس کی جگہ وہ 248 ہے آرٹیکل جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, امیونٹی والا. جی اب جو یہ ہے اس پہ مجھے بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ فیلڈ مارشل کے ایک آنر ہے, عزت ہے, آپ نے اس کو آئینی تحفظ دیا ہے, اور دوسرا ایک کمانڈ اس سے بہتر ہوگی, یہ ٹھیک ہے. لیکن علیہ میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو امیونٹی ہے 248 کی پریزیڈنشل امیونٹی, یہ صرف اپنے اختیار استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ان پرسن ہے. مطلب اگر آپ کسی کا قتل کر دو, اگر آپ ڈاکہ ڈال دو, کوئی بھی کرمنل اوفینس ہو, آپ کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا اور کرمنل پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی. تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کل بھی اس چیز کو ہم اٹھائیں گے. تو جی آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں, اللہ حافظ.